अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रही है और एक ज़रई मुल्क होने के नाते हमारी जो मुल्क की मईशत है, ज़राअत को उसका बुनियादी सतून भी कहा जाता है और हमारी मुल्क की GDP का 19% हिस्सा जो है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। और अगर पंजाब जैसे इलाके की हम बात करें तो वहाँ चूँकि सबसे बड़ा हमारा पंजाब जो सूबा है, तो वहाँ पर ज़रई पैदावार का सबसे बड़ा हिस्सा भी हमें नज़र आता है कि वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ मैं आपसे फिगर्स शेयर करूँ तो ज़राअत से मुतल्लिक़ बनी हुई जितनी भी मसनूआत हैं उनका हजम जो है वो मुल्क की आमदनी में 80% तक है। और इसके अलावा ज़रई शुबे से 42.3% आबादी का रोज़गार भी वाबस्ता है, यानी हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी जो है वो ज़राअत से उसका रोज़गार वाबस्ता है। अब इसके लिए हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम कर रही है? रिफॉर्म्स की बात हमेशा की जाती है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें ग्राउंड पर नज़र आई हैं जिससे ये महसूस होता है कि इसकी तरफ खास तवज्जो दी जा रही है और ऐसे बुनियादी इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं ताकि हमारा जो किसान है वो खुशहाल हो, उसको ट्रेनिंग दी जाए। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो की है इस गवर्नमेंट ने वो किसान कार्ड का इजरा किया गया है और किसान कार्ड जो है वो काश्तकारों को दिया जा रहा है। फिर हमने बजट में भी देखा इस मरतबा इस किस्म के इक़दाम किए गए। कुछ लोन्स भी जो हैं वो छोटे काश्तकारों को दिए गए हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि वो अपने ज़रई आलात भी ख़रीद सकें और बाकी भी जो सारे काम है जो इससे रिलेटेड मशीनरी है, ये खादें हैं, वो ख़रीद सकें और उनको वो फराहम भी की जा रही है। इसके अलावा रिसर्च पर भी ख़ास तौर पर फोकस किया जा रहा है। अब ओवरऑल इसका हमें इम्पैक्ट क्या नज़र आएगा फ्यूचर में, इससे हमें कितना फ़ायदा होने जा रहा है, हमारा जो छोटा किसान है, छोटा काश्तकार है ख़ास तौर पर, वो इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद हो पाएगा और मज़ीद हमें क्या करना है। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करे। इसकी तरफ गवर्नमेंट की इस वक्त तवज्जो भी है, लेकिन इसके लिए क्या बुनियादी इक़दाम किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और जो शख्सियात इस वक्त मेरे पैनल को ग्रेस कर रही हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब जो हैं वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप सूबाई मिनिस्टर हैं फॉर एग्रीकल्चर पंजाब। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं PARC। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मैंने रिसर्च के हवाले से बात की तो यकीनन ये हमें बता पाएंगे कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी इनका ताल्लुक जो है नेशनल PD व्हीट प्रोजेक्ट से है। बहुत शुक्रिया सर आपका। व्हीट के हवाले से खासतौर पर बहुत सारी चीज़ें जो हमें क्लियर करनी है वो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ पहले सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब की तरफ चलते हैं। सर ओवरऑल मुझे पंजाब के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है, किसान कार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है और कर्जे भी दिए जा रहे हैं और इसके अलावा जो पहली मरतबा हमने देखा कि किसानों को बर वक्त अदायगियाँ की गई और 1100 अरब का बताया जा रहा है कि वो किसान के जब डायरेक्ट पॉकेट में गया तो उससे काफ़ी हालात हमें बेहतर नज़र आए। सर इस वक्त ख़ास तौर पर आपका फोकस जो है वो किन फील्ड्स पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया है कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क कहलाता है और साथ साथ हम पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से दुनिया में 6ठे नंबर पे आते हैं। हमारी काफ़ी बड़ी आबादी है जिसको एग्रीकल्चर ने फीड करना होता है, तो इसके लिए मौजूदा हुकूमत ने ख़ास तौर पे ज़राअत पे तवज्जो दी है। वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत ये कहती थी कि ज़राअत उनका फोकस है, लेकिन वो बातों की हद तक थी। इस दफ़ा आपने देखा कि प्रैक्टिकली काम हुए और उन प्रैक्टिकल इक़दामात की वजह से अब आपको ज़राअत में एक नुमाया तब्दीली नज़र आएगी, एक ज़राअत में एक बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। और उसमें आपने अभी अपने तारुफ में बताया कि किसान कार्ड का इजरा किया गया है। किसान कार्ड एक बहुत ही अहम इंटरवेंशन है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने, ख़ुसूसन पंजाब की हुकूमत ने किसानों के लिए की है। और इससे हम जो लीकेजेस थी गवर्नमेंट के जितने भी फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट की जितनी भी वो आती थी सब्सिडीज़ या और फैसिलिटीज़ काश्तकारों को, वो दरमियान में ही दाएं बाएं हो जाया करती थी। और किसान कार्ड के ज़रिए हर किसान को उसका शेयर जो है
डिजिटल ट्रांजैक्शन के ज़रिए उस तक पहुंच जाएगा, जिसमें किसी किस्म की लीकेजेस का कोई तसव्वुर नहीं रहेगा। और इसका अब हमने तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी तक हम 1 अरब से ज़्यादा की अमाउंट की सब्सिडी जो है किसान कार्ड के ज़रिए किसानों तक पहुंचा सके हैं। बाकी ये पुराने तरीक़ाकार भी अभी तक जारी है, जब तक हम तमाम किसानों को किसान कार्ड नहीं पहुंचा देते। लेकिन किसान कार्ड के ज़रिए ये लीकेजेस बंद हो गई हैं। उसके अलावा रिसर्च की जो आपने बात की है, तो रिसर्च का बजट पंजाब में ख़ास तौर पे पहले से डबल हो गया है, और हम रिसर्च को फोकस कर रहे हैं उन फसलों पे जिनकी हमें फूड सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरत है और जिनकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारे अंदर ज़्यादा है। ख़ास तौर पे कपास का मैं यहाँ जिक्र करूँगा। कपास चूँकि आपने देखा कि साबका हुकूमतों की अदम तवज्जो की वजह से इसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था, और आधे से भी कम इसकी प्रोडक्शन रह गई थी। हम ने पीक टच की थी 14 मिलियन बेल्स को, जो अब पिछले साल हमारे मुल्क की 5.8 मिलियन बेल्स हुई। लेकिन इस साल आपने देखा कि कपास की पैदावार में खासी बेहतरी आई है। गो कि इस साल कपास की काश्त पहले से काफ़ी कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि बेहतर यील्ड आ रही है, इसमें फसलों की बेहतरी में यकीनी तौर पे अल्लाह का फजल शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ से बचेंगी तो फसलें तभी होंगी। लेकिन और उसके साथ साथ हुकूमत की कोशिश की वजह से इस साल किसान को कपास से न सिर्फ बेहतर मुआवजा मिल रहा है, बल्कि अपनी टेक्सटाइल के लिए खासी मिकदार में रॉ मटेरियल भी मिल रहा है। जी जी बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मजीद जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब से ज़रा हम बात कर लेते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर जिस तरह से हम बात करें कि फोकस किया है ज़राअत की तरफ बिल्कुल एमरजेंसी बेसिस पे, और एक ज़रूरी एमरजेंसी प्रोग्राम भी उन्होंने शुरू किया है। इस प्रोग्राम के हवाले से हमें बताएं, और इस प्रोजेक्ट की हुदूद क्या है, किन किन इलाकों में ये फॉल है इस वक्त प्रोग्राम में, ये चाहती हूँ कि ज़रा ये पहले आप हमें बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत ही फूड सिक्योरिटी बहुत एक अहम जो एरिया है उसके ऊपर फोकस किया, फूड सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान, फॉर द कंट्री एंड फॉर द नेशन। तो ये मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट ने जो आते ही जो एक एग्रीकल्चर के ऊपर टास्क फोर्स बनाई, और उस टास्क फोर्स में पूरे पाकिस्तान से सारे प्रोविंसेस से और जो जितने भी स्टेक होल्डर उनकी डेलिब्रेशन के साथ ये प्रोजेक्ट्स बनाए। 277 बिलियन के प्रोजेक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर में दिए। ठीक है। और इन प्रोजेक्ट्स में सिर्फ यही नहीं कि जो फार्मर, इसमें सारे स्टेक होल्डर, फेडरल डिपार्टमेंट्स, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स और फार्मर्स सबको लिंक अप किया। ये लिंक अप किया कि किस तरह से हम रिसर्च को भी मद्देनज़र रखा, फिर हमारे जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी, और फिर जो फार्मर्स हैं फार्मर को भी साथ लिंक किया, और उसकी सपोर्ट के हवाले से पूरा एक निज़ाम बनाया कि किस तरह से हम फार्मर को डोर स्टेप के ऊपर उसकी पूरी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें वैसे जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 13 प्रोजेक्ट हैं डिफरेंट, जिसमें फिशरीज़ के हवाले से, एनिमल के हवाले से। लेकिन अगर पाकिस्तान एग्रीकल्चर सर्च काउंसिल जो हम जिसको वो लेके चल रहे हैं, राइस, वीट, शुगर केन, ये जो फूड को सिक्योर करने के लिए मेन जो क्रॉप्स के हैं, पल्सेस पे भी है, तो इनके ऊपर फोकस किया। और उसमें जो क्योंकि फार्मर्स आपको पता है कि कुछ हमारी स्मॉल लैंड होल्डिंग हैं, कोई मीडियम लैंड होल्डिंग हैं, जो फार्मर्स तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जितनी भी प्रॉपर वो सारी
انپوٹس اور مشینری اور اس کی جو میکنائزیشن کا حوالے سے وہ پرووائڈ کر سکیں. تو ان پروجیکٹس میں 50% مشینری میں. مختصراً کن کن ایریاز کو اس میں شامل کیا گیا پورے ملک میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا اس پہ کام کیا جائے. یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو فارمر کو سپورٹ کے حوالے سے جو ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو سیپریٹ ہے کہ جو ڈفرینٹ ریسرچ پہ انسٹیٹیوشن جیسے جہانی صاحب نے بتایا کہ وہ اس میں بھی ہم نے فنڈز دیے. لیکن اس میں اسپیشلی جو فارمر کو فوکس کیا اس میں مشینری 50% سبسڈی پہ مشینری, 50% فرٹیلائزر, اور سیڈ کے حوالے سے جو سرٹیفائیڈ سیڈ اور جو پیور سیڈ کی ایک بہت امپارٹنٹ وہ ہے اس میں کہ سیڈ کی جو جرمینیشن اور اس کی وہ پراپر اور نئی اس میں ورائٹی بھی جو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. سر اس پہ میں بلکہ تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم سیڈ کے حوالے سے بڑا یہ اہم ہوتا ہے. ڈاکٹر یعقوب صاحب کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب ویٹ پروجیکٹ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا. ہمارے ہاں جو یہ بتایا جاتا ہے, آپ ذکر کیجیے گا اف آئی ایم رانگ, کہ 50 ملین ایکڑ رقبہ جو ہے ہمارے ہاں اوور آل جو ہے زرعی رقبہ وہ قابل کاشت ہے, اتنی ہمارے پاس زمین ہے, اور 22 ملین ایکڑ رقبے میں صرف ہم گندم کاشت کرتے ہیں. تو سر کتنے ہم اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قابل ہیں, کتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنی سارے استعمال کے جو گندم ہے وہ خود پروڈیوس کریں, پھر سم ٹائمز ہمیں باہر سے بھی منگوانی پڑتی ہے. اس وقت اوور آل کیا سچویشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ہمیں یہاں بلانے کا, اور جو سب سے اہم ایشو ہے پاکستان کا نیشنل فوڈ سیکورٹی کا, اس پہ مذاکرات کرنے کے لیے جو ہمیں بلایا, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ہمارے پاس جو ویٹ کا جو اس وقت رقبہ ہے اور جس ایریا پہ ویٹ لگائی جاتی ہے اس کو ہم صحیح طور پہ کاشتکاری کے اصولوں کے مطابق کریں تو ہمیں اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے بے شک ہم ایریا گھٹا بھی سکتے ہیں. اوکے جی, تو یہ جو ایریا ہم جو پروڈکشن ہم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت کم ہے. ہمارا جو زمیندار ہے, سر ہماری ضرورت کتنی ہے اس وقت؟ بتایا تو یہ جاتا ہے نا کہ جو ہم گندم جو ہمارے ہاں پروڈیوس ہو رہی ہے ابھی شاید ہم اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں, یا اوور آل کتنی ضرورت ہے ہماری؟ ہم ضرورت کے مطابق اپنی گندم پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ہاں, اس وقت جو ہماری 27.5 ملین ٹن ہم نے حاصل کی ہے یہ تو ہماری پوری ہو جائے گی. لیکن ہم نیکسٹ جو ہماری جنریشن بڑھ رہی ہے 2030 تک جو ہماری جنریشن آ گئی اس کے لیے ہمیں اس سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور یہ جو پروجیکٹ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے یہ اپنی پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اس سے بڑا پروجیکٹ کبھی نہیں آیا. اور یہ جس طرح ایک پروجیکٹ گورنمنٹ چلاتی ہے تو اس میں کوئی کنزیومر کا ایشو ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے چلاتی ہے, کبھی زمینداروں کا ایشو ہوتا ہے, کئی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہوتا ہے. تو اس میں جو ایشو ہے وہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کا ہے. جو زمیندار ہم جو پیداوار حاصل کر رہے ہیں وہ ہم جو پاکستان میں جو ایوریج جیل ہماری آ رہی ہے, جس وقت ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا اس وقت 28 من فی ایکڑ تھی, یعنی ایریگیٹڈ اور بارانی کو ملا کر جو پیداوار ہماری آتی ہے وہ 28 من ہے. اور اسی ہی ملک میں ہمارے ایسے زمیندار ہیں جو 60-70 من حاصل کر رہے ہیں. اب یہ جو 28 من ہے اور 70 من ہے, اس جو گیپ ہے اور اس گیپ کے اندر جو یعنی عوامل کار فرما ہیں وہ کون کون سے ہیں, ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس پروجیکٹ میں سب کو ایڈریس کیا گیا ہے. اس میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے بیج. اس وقت جو پاکستان میں جو ہم بیج یعنی زمیندار کو دستیاب ہے سرٹیفائیڈ سیڈ جو کوالٹی سیڈ ہوتا ہے وہ 20-25% سے زیادہ نہیں ہے. باقی جو 75% بیج ہے وہ زمیندار یا تو پرانی ویرائٹیز لگا رہا ہے یا تو. اچھا سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. یہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے پوائنٹ ہمیں دیا ہے, اس پر ہمیں گندم کے حوالے سے اوور آل بیج کے حوالے سے بھی بات کری ہے. سعید حسین جہانی کردیزی صاحب کی طرف چلوں گی. سر پنجاب چونکہ ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ پروڈکشن بھی وہاں ہوتی ہے, بڑا ہمیں وہاں سے کنٹریبیوشن زیادہ ہے اکانومی میں. سر ویٹ کے حوالے سے خاص طور پر جو آپ کے پروجیکٹس یہاں پر چل رہے ہیں وہ مجھے بتائیے گا اس وقت کتنا کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پر جو بیج ہے, جو نئی ورائٹیز اس وقت انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں, جو ریسرچ ہو رہی ہے, تو وہ کس حد تک ہمارا جو عام کسان ہے, چھوٹا کسان ہے, وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے؟ پنجاب جو ہے وہ پنجاب گندم کی 73% پیداوار جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. باقی صوبوں کے مقابلے میں پنجاب ہی سرپلس گندم پیدا کرتا ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہماری آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2.5% سالانہ کے حساب سے, اور دنیا میں اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو کبھی بھی کہیں پہ بھی
सीरियल प्रोडक्शन की इंक्रीज जो है दुनिया में 1.5% से ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी वीट की प्रोडक्शन जो है इसको हम तेज़ी से बढ़ाएं। और इसमें अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि हमारी ओवरऑल एवरेज जो है वो हमारी जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं उनकी पैदावार से काफ़ी कम है। और उसकी बुनियादी वजूहत दो हैं। एक तो हमारा जो बरानी इलाका है ना, वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन ड्रॉप कर जाती है, वहाँ पे यील्ड एवरेज जो है वो कम हो जाती है। दूसरा हमारा मसला ये है कि हमारे तमाम काश्तकारों को बर वक्त इनपुट्स हासिल करने के लिए उन्हें कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं होती। बाकी मुल्कों में हमारे इंडिया की अगर मिसाल लें तो उनको काश्तकार को क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ आप ने शुरू में बताया था कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में 19.3% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट मिलता है वो टोटल 7% मिलता है टोटल क्रेडिट के हुजम का। तो इस वजह से हम अपनी पैदावार को नहीं बढ़ा पा रहे। और अब मौजूदा हुकूमत ने ये कोशिश की है कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं उनको भी बढ़ाया जाए, वीट की पैदावार को भी बढ़ाया जाए, उसके साथ रिसर्च पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए। और उसका नतीजा है कि पंजाब में इस वक्त नई वैरायटीज़ जो पहले से ज़्यादा यील्ड देने वाली हैं, या हमारे यहाँ गंदम को जो एक और मसला दरपेश होता है कि हमारी वैरायटीज़ को रस्ट लगता है जिससे प्रोडक्शन बहुत नीचे चली जाती है। तो इस रस्ट की बीमारी की रेजिस्टेंट वैरायटीज़ भी हम अब नई ब्रीडिंग के ज़रिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि अब जो हम वैरायटीज़ बना रहे हैं उनको हम कहते हैं फोर्टिफाइड वैरायटीज़, जो हमारे माइनर एलिमेंट्स की जो अक्सर कमी होती है, जैसे जिंक और आयरन की कमी हमारे यहाँ अक्सर पॉपुलेशन में पाई जाती है। तो हमने अब जिंक फोर्टिफाइड वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कराई हैं जिनमें जिंक की मिक़दार ज़्यादा है और लोगों को ख़ास तौर पे ख़वातीन को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे। वो गंदम खाएंगी तो उनकी जिंक की डेफिशिएंसी कवर हो जाएगी। और ये नए इनिशिएटिव्स हैं जो हम ले रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रोडक्शन में जो एवरेज चल रही है उसको हमने पहले इस हुकूमत के आने से पहले, अभी आपको पहले बताया गया कि 28 मन थी और उसको मुल्की लेवल पे 30 मन ले आए हैं, लेकिन पंजाब की एवरेज हम 31.25 मन पे ले आए थे पिछले साल। और इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 33 तक ले जाएं, 32 से बढ़ाएं। सर, ये जो फसलों की फी एकड़ जो पैदावार बढ़ाने के लिए जो नए तरीके राइज किए जा रहे हैं, क्या आप उसके हवाले से ही बात कर रहे हैं? जी, हम एक तो अच्छी वैरायटीज ब्रीडिंग ऐसी करके ऐसी वैरायटीज इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं जिनसे फी एकड़ पैदावार का पोटेंशियल उनमें ज़्यादा हो। दूसरा हम ये करना चाह रहे हैं कि किसानों को बर वक्त खाद और बीज खरीद करने के लिए क्रेडिट की बेहतर फैसिलिटी दी जाए, जो हमने किसान कार्ड इंट्रोड्यूस किया है उसके ज़रिए। तीसरा काम हमने शुरू किया है, आजकल जैसे अब गंदम की बिजाई का सीज़न करीब आने वाला है, तो हमने एक वीट सोइंग कैंपेन शुरू की हुई है आजकल। और हम मुख्तलिफ अजला में जाके वीट सोइंग की तरगीब देने के लिए और उनको बेहतर काश्तकारी के तरीके किसानों को समझाने के लिए हम हर शहर में सेमिनार्स मुनक़िद कर रहे हैं, किसान मेले मुनक़िद कर रहे हैं, ताकि किसानों को हम तरगीब दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें। ठीक है और इसके साथ साथ एक और नुक्ते पे जी एक और नुक्ते पे सर मैं चाहूंगी कि उसको भी आप हमें बता दीजिएगा, रहनुमाई फरमाएं कि जो इरिगेशन सिस्टम है उसको भी बेहतर करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने शुरू किए हैं, उसके हवाले से मुझे बताइएगा कि कितना जदीद उसमें हम मॉडर्न चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अहम बात की
آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ آج کی جو ماڈرن زراعت ہے یہ زمین کے بغیر تو ہو سکتی ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی. جی بالکل. تو اس لیے ہم نے اپنے ملک میں، چونکہ ایک وقت میں پاکستان واٹر سرپلس کنٹری تھا، ہم نے اس وقت اپنے جو عادات ڈیولپ کر لی تھی پانی ضائع کرنے کی، وہ آج تک ہیں. اور اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم واٹر ڈیفیشینٹ کنٹری ہو رہے ہیں، ہمارا پر کیپیٹا واٹر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب ہم واٹر سکیس کنٹریز میں ہمارا شمار ہونے لگا ہے. تو اس لیے ہم نے واٹر سیونگ کے لیے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز پہ خاص طور پہ توجہ دی ہے. پنجاب میں اور مرکز میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال بجٹس میں حکومت پاکستان کے بجٹ میں ڈیمز کے لیے ایک خصیر رقم رکھی گئی ہے. پنجاب میں جو ہم اقدام لے رہے ہیں، ہم کاشتکاروں کو 50% سبسڈی دے کے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم دے رہے ہیں، جس میں ڈرپ اریگیشن ہے، اسپرنکل اریگیشن ہے، رین گن سسٹم ہے، پیوٹ سسٹم ہے. تو ان سے ہم پیداوار کو بڑھانے کی پوری کوشش کریں گے، جس سے کہ نہ صرف پانی کی بچت بھی ہو اور ہماری فصلوں کی پیداوار بھی بہتر ہو سکے، کیونکہ یہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم بہت مہنگے ہیں. تو اس لیے ذمہ دار کو ہم نے 50% سبسڈی دی ہے اس پہ. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور کام بھی کیا ہے، جو 50% ذمہ دار نے اپنی جیب سے دینا ہے، اس کے لیے بھی ذمہ دار کو ایک ایڈیشنل لون فیسلٹی اویلیبل ہو، تاکہ ذمہ دار وہ 50% بھی لون کے ذریعے پے کر دے اور پھر انسٹالمنٹس میں وہ اپنا لون اتارتا رہے. تو یہ پانی پہ توجہ دینا بہت ضروری تھا، اور اس کو ریئلائز کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت نے جہاں ڈیمز بنانے شروع کیے وہاں یہ اریگیشن سسٹم کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ہم جو فلڈ اریگیشن سسٹم اڈاپٹ کیا ہوا تھا ہم نے، وہ تو ایک ایسی لگژری ہے جو آج کی دنیا میں افورڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم اس کو اب امینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں ہائی ایفیشنسی سسٹم نہیں ہے وہاں بیڈ اینڈ فرو سسٹم کو ہم پریفرنس دے رہے ہیں، تاکہ اس سے بھی پانی کی سیونگ ہو. ٹھیک ہے سر. آپ مجھے ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب سے یہ بتائیے گا، جو پروجیکٹس آپ نے اس وقت ٹارگٹ کیے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اہداف کیا آپ لوگوں نے مقرر کیے ہیں؟ بیج کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ آپ لوگ کر رہے ہیں، کتنی کامیابی ہوئی ہے ہمیں ابھی تک اس میں جیسے ویٹ کی ابھی بات کر رہے تھے، ویسے تو ہم نے اس میں ویٹ کے ٹارگٹ جو رکھا ہے وہ 7 من ہے کہ پر ایکڑ ییلڈ بڑھائیں گے اپ ٹو دا اینڈ آف دا پروجیکٹ. لیکن ابھی جو پچھلے 2-3 سال میں جو انٹرونشنز نئی انٹرونشنز کی ہیں سیڈ کے حوالے سے، میکنائزیشن اور تو اس دفعہ اس وقت جو 2 من سے اوپر ہم نے ییلڈ بڑھائی ہے پر ایکڑ پاکستان میں، جو ایوریج جو 2 من پر ایکڑ. اور اسی طرح رائس کی جو پہلے تھی اس سے ابھی 10 من پر ایکڑ ییلڈ بڑی ہے. اور شوگر کین کا بھی اسی طرح سے وہ ہے کہ 88 منز پر ایکڑ ییلڈ بڑی. جو ہمارے ٹارگٹس ویسے ابھی ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ. 200 من پر ایکڑ ہے اس میں شوگر کین کی، اور 7 من ویٹ کی، اور اسی طرح رائس کی بھی. تو یہ ابھی تک ہم نے جو ٹارگٹ اچیو کیے، اور اس میں سارے عوامل شامل ہیں، جیسے سیڈ سے لے کے، میں پہلے بات کی تھی کہ سیڈ سے لے کے ہمیں گرین تک، جو ورائٹل ڈیولپمنٹ میں بھی ہم نے نئی انوویشنز کے ساتھ ابھی منسٹر صاحب بات کر رہے تھے، تو اس میں بایو ٹیکنالوجی ٹولز اور جینومکس کے حوالے سے جو بریڈنگ اور ڈفرینٹ ٹریٹس کو، اس کے جو رسٹ کی بات کرتے ہیں یا ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں، تو ڈیزیز ریزسٹنٹ اور انسیکٹ ریزسٹنٹ اور ڈراؤٹ اور سالٹ ٹالرنٹ، یہ سارے جو ریسرچر ہمارے جو ورائٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. اور پھر جب وہ سیڈ فیلڈ میں جاتا ہے، وہاں پہ جتنی بھی میکنائزیشن کے حوالے سے یا واٹر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یا پیسٹیسائڈ کے حوالے سے،
تو وہ ساری جو اس کے حوالے سے جو گورنمنٹ ابھی سبسڈی دے رہی ہے اور ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ ہمارا ییلڈ ہم بڑھا رہے ہیں. اور یہ جو گیپ ہے جو ہم بتا رہے تھے کہ جو 60 من سے لے رہا ہے ایک جو پروگریسو فارمر اور جو عام فارمر وہ اگر 28 من یا 20 من لے رہا ہے, تو اس گیپ کو ہم جو میٹ کریں گے یا اس کو فل کریں گے تو وہ اسی طرح سے کریں گے کہ یہ جو لیٹسٹ جو ٹیکنیکس ہیں ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر ہم ریسرچ کر کے ویٹ کو. اور ایک اور میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ریسرچر ہمارے جو ورائٹیز بناتے ہیں تو 7-8 سال لگتے ہیں, تو ابھی ان پروجیکٹس میں ہم نے ایک نئی انٹرونشن کی ہے کہ جو سپیڈ بریڈنگ کے حوالے سے کہ سپیڈ بریڈنگ پروگرام ہم نے انٹروڈیوس کیا ان پاکستان کہ جو ورائٹیز کو ہم جو 10 سال میں بنائیں گے وہ 3 سال میں ہم ورائٹی اس کو وہ اسٹیبلش کر لیں گے. اور پھر جو بایو ٹیکنالوجی کے جو ٹولز ہیں جو بایو ٹیکنالوجی کے ایریاز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو جینومکس کی بات کرتے ہیں تو اس بیس پہ ساری ڈی این اے کے حوالے سے تو وہ ڈفرینٹ ٹریٹس کو ہم پیرامڈ کریں گے ان ایچ کراپ, تو جس سے وہ انوائرمنٹل کے حوالے سے وہ ٹالرنس اور اس میں ریزسٹنس آئے گی جو ورائٹیز میں, تو جو کہ ییلڈ میں ہیلپ آؤٹ کرے گی فارمر کو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر یعقوب صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح سے ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک پروگریسو کسان جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے, وہ زیادہ فائدہ اٹھا بھی رہا ہے اور ملک کو بھی اس سے ظاہر ہے کہ زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, اور ہمارے وہ کسان جو انہی روایتی طریقوں پر چل رہے ہیں وہاں پر ہمیں خاصی ابھی کمی نظر آتی ہے. سر اس گیپ کو کیسے برج کر سکتے ہیں؟ ان کی ٹریننگ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ جو ریسرچ کاؤنسل ہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے کوئی کام کریں آپ؟ اس پروجیکٹ میں جو ریسرچ یہ جو گیپ ہے ییلڈ کا, یعنی جو پور فارمر کہہ لیں یا جو لو ییلڈ لے رہا ہے اس کا اور پروگریسو فارمرز کا, ان میں جو پروجیکٹ میں جن چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ زمینداروں کو سیڈ مہیا کیا جا رہا ہے, اچھی قسم کا سیڈ جو ریزسٹنٹ ویرائٹیز ہیں, جو آلریڈی زمیندار پہلے بیج لگا رہا ہے, پرانی ویرائٹیز جن میں قوت مدافعت نہیں ہے, جن میں رسٹ کی ڈیزیز آتی ہے, بیماریاں آتی ہیں اور پیداوار کم آتی ہے, ان کو ہم ریپلیس کرنے جا رہے ہیں اور اس کا جو ہے زمینداروں کو نیا بیج دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس کے ساتھ جو ہے زمینداروں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. سب سے اہم بات ہے زمینداروں کو ٹریننگ. کیا میکانزم ہے آپ کا, کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو؟ ورک شاپس وغیرہ کا انعقاد کیا میگا گیدرنگ کر رہے ہیں, ورک شاپس لوکل لیول پر جہاں پر وہ رہتے ہیں, جی ہاں ڈسٹرکٹ لیول پہ ورک شاپس کرتے ہیں, ٹریننگز کرتے ہیں, میگا گیدرنگز کرتے ہیں اور زمینداروں کو بلا کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ یعنی ان پٹ ڈالیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا, ویرائٹیز کے بارے بتاتے ہیں, ان پٹس کے بارے بتاتے ہیں, پلانٹ پروڈکشن میئرز بتاتے ہیں, یعنی ساری ٹیکنالوجی ہوتے بتاتے ہیں. اس میں یہ تو ایک تو ہم سیڈ دے رہے ہیں, دوسرا ہم ڈیمانسٹریشن پلاٹ دے رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا سیئنگ از بلیونگ, کہ زمیندار کو جو فل ٹیکنالوجی ہے اس کے زمین کے اوپر جا کے لگانا. ٹھیک ہے. یہ ہم ہر تحصیل لیول پر لگا رہے ہیں, یونین کونسل لیول پر لگا رہے ہیں, اور وہاں پر زمیندار کو اچھا بیج, پوری ٹیکنالوجی, پوری فرٹیلائزر, ٹائم پہ سوئنگ کرنا, ساری کچھ دے کے وہاں, اور پھر وہاں پر زمینداروں کو اکٹھا کر کے وہاں پر ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہم نے جو کراپ لگائی ہے آپ اپنی کراپ بھی دیکھیں, ہماری کراپ بھی دیکھیں, ہم نے یہ انپٹ ڈالے ہیں, اب اس طریقے سے اگر لگائیں گے کراپ تو آپ کا فائدہ ہوگا. تو سر جو چھوٹا کاشتکار ہے, جو چھوٹا کسان ہے, وہ کس حد تک سیٹسفائی ہے ان سارے طریقہ کار سے, یا جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس سے کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ مزید یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے یہ دی بھی چھوٹے زمیندار کو رہی ہے. اوکے. 12.5 ایکڑ سے 12.5 تک جس کے اس کو ہے, اس سے بڑے زمینداروں کو نہیں دی جا رہی ہے. یعنی جو چھوٹے زمیندار ہیں ان کو دی جا رہی ہے تاکہ وہ ٹیکنالوجی, کیونکہ میجر یعنی 90% جو زمیندار ہے ہمارا چھوٹا زمیندار ہے, انہی کے پرابلمس کو ایڈریس کر کے انہی کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں, انہی کو سبسڈی دے رہے ہیں تاکہ وہ ہماری ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں اور پروڈکشن کی طرف آئیں. اچھا سر, ایک اور بہت اہم چیز ہے, کھادوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ کیا اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, کچھ ڈپریشن نظر آ رہا ہے ہمارے کسان؟ ہاں, یہ کھادوں کی قیمت بڑھنے سے کچھ یعنی ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے, کیونکہ 2 فیکٹر ہوتے ہیں, ایک ویرائٹی ہے جو رول پلے کری ہے پیداوار میں, اور دوسرا میجر جو فیکٹر ہے وہ مینجمنٹ ہے.
اور مینجمنٹ میں فرٹیلائزر بھی آتی ہے, انپٹس آتی ہیں ساری, اور ہم یہی یعنی زمینداروں کو بھی کہتے رہتے ہیں, اور زمیندار اسی وجہ یعنی سب سے جو میجر ریزن ہے ہماری پروڈکشن کی کمی کی وہ یہ ہے کہ زمیندار انپٹ استعمال نہیں کرتا, فرٹیلائزر استعمال نہیں کرتا. ہم 2 بوری ڈی اے پی ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ بمشکل 1 بوری ڈالتا ہے. اب جب فرٹیلائزر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ظاہر ہے افورڈیبلٹی کا ایشو ہے, ظاہر ہے وہ پھر کم, ہاں تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی وہ پورا نہ آ سکے, تو یہ مینجمنٹ میں تھوڑا وہ فالٹ آ جائے گا, اور اس میں ہمارے جو تیزی سے ہم ٹارگیٹ کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ یعنی زمیندار جو ہے ہم کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, فرٹیلائزر سبسڈی بھی دے رہے ہیں, سیڈ بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے اور پروڈکٹیو ایکسرسائز ہے وہ ہے زمینداروں کا کمپٹیشن. ہر یعنی ضلع میں ہم نے انعام رکھا ہے زمینداروں کا کہ جس کی پیداوار زیادہ آئے گی ان کو انعام دیں گے. صوبے لیول پہ 3 انعام ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول پہ 3 انعام ہیں. زمیندار ہمارے ہدایات کے مطابق بہترین سیڈ لگائے گا اپنی مرضی سے کمپٹیشن کے لیے, جس طرح ایک یعنی کمپٹیشن کے لیے تیاری کی جاتی ہے وہ اسی طرح کمپٹیشن کے لیے تیاری کریں گے. ایک انسینٹیو ظاہرہ دیا جائے گا تو پھر ہر انسان جو ہے وہ کمپٹیشن میں آئے گا, اور اس کو جو ضلع لیول پہ ہے ہم جو فرسٹ آئے گا زمیندار اس کو 3 لاکھ روپے انعام ہے, جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو 2 لاکھ انعام ہے, جو تیسرے نمبر پہ آئے اس کو 1 لاکھ انعام ہے, اور جو صوبہ لیول پہ ٹاپ کرے گا اس کو 6 لاکھ انعام ہے, دوسرے نمبر پہ 5 لاکھ ہے, اور تیسرے نمبر پہ 4 لاکھ انعام ہے. اس طرح زمیندار جو ہے ہمارے ان پٹ کی طرف آ رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی طرف ان کو ہم کھینچ کے لا رہے ہیں, اور بڑی آسانی سے یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے, تو اس طرف وہ آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا, چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے جو بڑا بریڈ باسکٹ ہے وہ پنجاب ہے, میجر ایریا پنجاب کا ہے گندم کا. اس میں 2 یعنی عام جو ایشوز ہیں پاکستان میں جو گندم کی پیداوار بڑا کم کرنے کے جو ایشو ہیں, ان کے علاوہ 2 ایشو صرف اسپیسیفک پنجاب میں ہیں. ایک تو لیٹ سوئنگ ہے, کاٹن کی وجہ سے, میز کی وجہ سے, شوگر کین کی وجہ سے یا رائس کی وجہ سے کراپ لیٹ ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ چھٹے کے ذریعے کاشت کرتے ہیں. 2020-21 میں جو 2019-20-21 میں جو گندم کاشت ہوئی ہے 83% ایریا پہ چھٹے کے ذریعے کاشت ہوئی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ڈرل کے ذریعے سوئنگ کریں. تو ہم ان دونوں ایشو کو ایٹ دا سیم ٹائم ایڈریس کر رہے ہیں کہ لیٹ سوئنگ بھی نہ ہو اور چھٹے سے بھی نہ ہو, اس لیے ہم ان کو مشینری پرووائڈ کر رہے ہیں. وتر ڈرل دے رہے ہیں, ربی ڈرل سے آپ کہہ رہے ہیں چھٹا, ہاں چھٹا براڈ کاسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں چاہتی ہوں اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں, کچھ اور چیزیں بھی مجھے پوچھنی ہے, لیکن سعید حسین جہانی گردیزی صاحب سے سر یہ 2 ایشوز کی طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر یعقوب صاحب نے کہ ایک تو لیٹ ہو جاتی ہے فصل اور دوسرا وہ چھٹے کے ذریعے کہتے ہیں کہ جو کام کیا جا رہا ہے. اور سر ایک تو فرٹیلائزرز کی قیمتوں کے حوالے سے ایک بڑا جو ہے وہ مسائل اس وقت آ رہے ہیں کچھ کسانوں کو, اور ابھی پچھلے دنوں ایک خبر یہ بھی ہم سن رہے تھے کہ زراعت پر بھی ٹیکس لاگو کر دیا جائے گا, سبسڈی دی جا رہی ہے, بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں, لیکن اس خبر نے تھوڑا سا ڈپریس کر دیا کسانوں کو. کیا یہ خبر درست ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ زراعت پہ جو ٹیکسیشن ہے روٹین کی وہی ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا, لیکن ابھی ریسنٹلی جو IMF کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس میں کوئی اگر ایڈیشنل کنڈیشنلٹی آئی تو پھر وہ ذمہ داروں پہ ٹرانسفر ہوگی, اور اللہ کرے کہ ایسا کنڈیشنلٹی نہ آئے کہ وہ پھر ہمارے ان پٹس پہ سیل ٹیکس کی جو خبر سن رہے ہیں ہم کہ تمام ان پٹس پہ سیل ٹیکس لگایا جائے گا, تو ہم وہ لگا تو یقینی طور پہ چونکہ اس وقت امپورٹس بہت مہنگے ہیں, سیل ٹیکس اگر لگا تو پھر یہ وائبل نہیں رہے گا. جیسے کہ آپ نے کھاد کی قیمتوں کی بات کی, کھاد کی بھی یہی سٹوری ہے کہ جو امپورٹڈ کھادیں ہیں, مثلا فاسفورس کی کھاد جو ہمارے ملک میں نہیں بنتی اور زیادہ تر امپورٹ ہوتی ہے, تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس وقت بہت مہنگی ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نائٹروجن فرٹیلائزرز ہیں وہ ہم چونکہ ملک میں بناتے ہیں تو اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا, اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہمارے کسان کو بہت سستی مل رہی ہیں. اگر نائٹروجن فرٹیلائزر بھی خدا نخواستہ ہم امپورٹ کر رہے ہوتے تو وہ بھی اس وقت DAP کی طرح 750 روپے کی بوری مارکیٹ میں بک رہی ہوتی. تو یہ ہمارے کسانوں پہ پریشر انہی چیزوں کا ہے جو ان پٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں, جیسے ڈیزل ہے,
یہ ہم زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، وہ بھی کسانوں پہ پریشر ہے. یا مشینری جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، وہ بھی کسانوں پہ ایک ایڈیشنل برڈن ہے. یہ تمام تر امپورٹڈ انپٹس مہنگے ہیں اور وہ کسانوں پہ اس وقت کاسٹ آف پروڈکشن پہ ایفیکٹ کر رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. چونکہ کووڈ-19 کے بعد انٹرنیشنلی پرائسز ہر چیز کی بہت اوپر چلی گئی ہیں، اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسری آپ نے بات کی ہے کہ پنجاب میں گندم لیٹ ہو جاتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پنجاب میں گندم جب لگتی ہے تو وہ کچھ لیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یا ہم نے چاول لگایا ہوتا ہے جو ہارویسٹ کر کے اس کے بعد ہم نے گندم لگانی ہوتی ہے، یا ہم نے گنا کاٹ کے پھر اس کی جگہ گندم لگانی ہوتی ہے، یا ہم نے کپاس کاٹ کے اس کی جگہ گندم لگانی ہوتی ہے. چونکہ ایک تو ماضی میں ہمارے زراعت پہ توجہ نہیں دی گئی، ہمارے مقابلے میں جو انڈین فارمر ہے اس کے پاس ایسے امپلیمنٹس موجود ہیں جو وہ ون گو میں وہ جو فصل برداشت ہوتی ہے اس کا ریمیننگ جو بھی سٹف ہوتا ہے، جو ریزیڈیولز ہوتے ہیں، ان کو کرش کر کے زمین میں مکس کر دیتا ہے. ایک تو وہ کھاد بن جاتی ہے اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ وہ اس کا میں کلٹیویشن بھی کر لیتا ہے. تو ٹائم اس کو جو سیو کرنے میں ملتا ہے. مثلا رائس کے فیلڈ میں ان کے پاس ایک امپلیمنٹ ہے سپر سیڈر جو چلاتے ہیں اور وہ ریزیڈیول کو بھی مکس کرتا جاتا ہے اور ساتھ ویٹ کی سوئنگ بھی کرتا جاتا ہے، ویٹ کو کھاد بھی دیتا جاتا ہے. تو یہ میں نے جب سے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے میں نے کافی تشویش ظاہر کیا اور اپنے ایگریکلچر انجینئرز کو اس کام پہ لگایا ہے کہ وہ لوکلی یہ مشین بنائیں تاکہ ہمارے کاشتکار کو بھی ٹائم سیونگ ہو سکے گندم کاشت کرنے کے لیے. اسی طرح کاٹن کے لیے بھی ہمارے کاشتکاروں کو ایسی مشین انڈیا والوں کے پاس جو ہے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ چھٹیاں جو ہیں ان کو کرش کرتے جاتے ہیں اور سوئنگ بھی ون گو میں کرتے جاتے ہیں. تو اس سے ان کی ٹائم سیونگ ہو جاتی ہے. وہ کم از کم ایک ہفتہ پہلے سوئنگ کر لیتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے شوگر کین جو ہے اس کو کاٹ کے جہاں گندم لگنی ہوتی ہے تو چونکہ شوگر کین کی جو مل ہیں وہ جب دیر سے کرشنگ سٹارٹ کرتی ہیں تو اس سے ہماری گندم لیٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے پچھلے سال حکومت نے شوگر ملوں کو جلدی سٹارٹ کروایا تھا اور اس کا پازیٹیو رزلٹ بھی آیا، گندم جلدی لگی اور ہماری بہتر پیداوار ہوئی. تو یہ اقتدامات ہیں جن کو قابو کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری آئے گی. سر میں واپس آؤں گی آپ کی طرف. سر اوورآل کیا چیلنجز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ لوگ پروجیکٹس کر رہے ہیں ان کے حوالے سے یا جو ہمارے کسان ہیں ان کے حوالے سے اس وقت کیا آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں؟ میجر دیکھیں، میجر جو فوکس ہے نا وہ فارمر جو مین جو پلیئر ہے یا جو مین جو ہے وہ فارمر ہے، جو کہ اس کی اکنامکس اور اس کی پروفیٹیبلٹی کو ہم نے کس طرح بڑھانا ہے. اگر اس کو پروفیٹیبلٹی ہوگی تو پھر وہ گرو کرے گا، جو بھی جس میں جہاں پہ اس کو پروفٹ ملے گا یا اس کی اکنامکس بہتر ہوگی تو وہی کام کرے گا فارمر. اور فارمر کو کس طرح سے ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، کس طرح سے اس کی پروفیٹیبلٹی اور اس کی اکنامکس کو آگے لے کے جانا ہے، وہ ہے کہ جو جتنی بھی چیزیں ابھی منسٹر صاحب نے بتایا کہ ہم مشینری ہے، سیڈ ہے، ہر چیز ریسرچ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہر چیز سیڈ ہے یا مشینری ہے، جو ساری ہر چیز کو ہم یہاں پاکستان میں انڈیجنائز کریں. یہاں پہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اپنے ینگ لوگوں کو، اپنے جو ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم ٹرین کریں تاکہ وہ مشینری اگر بنانی ہے تو وہ بھی ہم پاکستان میں بنائیں. اور
اور سیڈ اگر پیدا کرنا ہے تو وہ بھی پاکستان میں ہو، کوئی چیز ہمیں باہر سے نہ منگوانی پڑے، اور اس کے لیے ہمیں ان ہائی ٹیک ایریاز پہ جانا پڑے گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میکنائزیشن بھی اب اس طرح سے آپ نے کرنی ہے کہ جو مشینری اگر بنانی ہے تو جو 3D سسٹم اور کمپیوٹرائز سسٹم جو ساری دنیا میں جہاں پہ ان انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر. سر یہ کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ جو یہ ساری چیزیں تو بہت زبردست ہیں لیکن ایک مشکل کام ہے امپلیمنٹیشن کا. ہم کب تک، ہم ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم چائنا سے بھی تھوڑا سا وہ گائیڈنس لینا چاہتے ہیں، اس ماڈل کو بھی تھوڑا اپنے ہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ نا ول کی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے آپ اس وقت؟ ول کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر ول ہے تو میں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں ہم ایک وار فوٹنگ پہ ایک سال میں بھی کر سکتے ہیں. اسٹارٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر یعقوب اسٹارٹ. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری پروڈکٹس ہیں اگر جو سرپلس ہے، جیسے پوٹیٹو ہے، بعض وہ مارکیٹ میں پھر اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے، زیادہ فارمر گرو کر لیتا ہے، تو اس کو ہم ان پروڈکٹس کو، ایسی پروڈکٹ جو ہم سرپلس ہے اس کو ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارا جو باہر بیٹھا ہے ایمبیسڈر یا جو بھی ہمارے وہاں پہ اٹیچیز بیٹھے ہیں، وہ ہماری پاکستان کے لیے منڈیاں ڈھونڈے کہ یہ ہماری چیز لیں اور وہاں پہ سیمینار کریں، اور اپنی مینگو جیسے ہے، ہمارا سٹرس ہے، اور باقی جو پروڈکٹس ہیں اس کے لیے ایک اور میکنزم بھی اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی شیلف لائف کم ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر مختلف اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے. سر میں وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا بطور ایک ایکسپرٹ آپ کیا تجاویز اس وقت دیں گے ہمارے کسانوں کو، کیا میسج ہوگا آپ کا؟ اس سال جو زمیندار نئی فصل لگا رہے ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے یہی میسج ہوگا کہ پیور سیڈ استعمال کریں، سرٹیفائڈ سیڈ کی طرف بھاگیں. جو پرانا سیڈ کئی سالوں سے ان کے پاس آ رہا ہے، جن میں قوت مدافعت کم ہے، پیداوار صلاحیت کم ہے، اس کو ریپلیس کریں اور دوسرا وہی سیڈ استعمال کریں. جن زمینداروں کے پاس سیڈ پہنچا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ جا کے منڈی بیچیں، وہ اپنے یعنی نائبر زمیندار جو ہیں ان کے پڑوسیوں کو ادھر بیچیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا ٹائم پہ سوئنگ کریں، کیونکہ ٹائم پہ سوئنگ جب ہم نہیں کرتے، جو ریکمینڈڈ ڈیز ہیں ان کے بعد اگر ہم لیٹ سوئنگ کرتے ہیں تو ہمارے تجربات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک دن ہم لیٹ کرتے ہیں تو 1 ایکڑ سے ہمیں 15 سے 20 کلو بیج یعنی جو پیداوار جو ہے فی دن فی ایکڑ لیٹ ہو جاتی ہے. یعنی اگر 1 ایکڑ کو 10 دن لیٹ کریں گے تو 4 من پیداوار کم آ جائے گی، اس کی پروڈکشن کم ہو جائے گی، 4 من کم آ جائے گی. تو اس لیے ٹائم پہ سوئنگ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ان پٹ جو ہے فرٹیلائزر، ہمارا زمیندار جو ہے 1 بوری ڈی اے پی بچانے کے لیے اپنے 15-20 من کا نقصان کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ 1 بوری ڈی اے پی نہ بچائے، بلکہ ان پٹ جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پوری کھاد ڈالے، ٹائم پہ ڈالے، اور ان کو تاکہ ان کو اپنی پیداوار کا پوٹینشیل ملے. یہ کوئی یعنی اس میں وہ کوئی جادو نہیں کرتے جو 50-60 من لے رہے ہیں، وہی صرف یہی ہے کہ ان پٹ ڈالتے ہیں، چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ان کی زیادہ بہتر ہے، اور ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عام کسان میں بھی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو. گردی سب کی طرف جا رہا ہے مجھے سر، وقت تھوڑا کم ہے، کوئکلی اگر آپ رسپونڈ کر دیں. ایک تو ہمارے ہاں مڈل مین کا کردار بہت اہم ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پھر کولڈ سٹوریج والا جو ایشو ہے وہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لی، بتا دیجئے کہ کیسے آپ اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آپ نے مڈل مین کی بات کی ہے تو اس کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک ریفارم کیا ہے، ہم نے نیا قانون لاگو کیا ہے جس میں پیمرا ایک اتھارٹی بنائی ہے، پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ اتھارٹی ہے جو اب منڈیوں کو ریگولیٹ کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ پرانا منڈیوں کا قانون آیا تھا 1979 میں، اس وقت پنجاب میں 122 منڈیاں تھیں پورے پنجاب میں، اور پھر 1979 سے لے کے 2021 تک 13 منڈیاں اور ایڈ ہوئیں. تو ٹوٹل ہمارے پاس 135 منڈیاں تھیں، لیکن ہم نے اب جو وہ چینج لائے ہیں، ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو منڈیاں کھولنے کی اجازت دے دی ہے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر اب منڈیاں بنا رہا ہے. اور پہلے جو یہ مڈل مین اور آڑتی حضرات فلیس کرتے تھے فارمرز کو، اب کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی اور اس سے وہ ان کا جو سسٹم تھا فلیس کرنے کا اس میں کمی واقع ہوگی. دوسرا ہم نے نئے ایکٹ کے تحت ورچوئل مارکیٹس کا انٹروڈکشن کیا ہے، جو ورچوئل مارکیٹ فارمرز خود
वर्चुअल मार्केट के ज़रिए एक डैशबोर्ड पे वो अपना माल को डिस्प्ले करेगा, वहीं कंप्यूटर पे बैठ के अपने सौदे करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकेगा। ठीक है। और इस तरह के और भी कई इक़दाम किए और इंशाअल्लाह ताला ये मार्केटिंग के निज़ाम को हम बेहतर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। और लेकिन मैं आखिरी बात जो करना चाहता हूँ वो यही है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस एग्रीकल्चर पे फोकस किया है, ये पॉलिसी की अगर कंटिन्यूटी हुई तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बहुत तरक्की करेगा और न सिर्फ पाकिस्तान फूड सरप्लस होगा बल्कि फूड एक्सपोर्टर कंट्री बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन जहानी करदेजी साहब, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब और डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे कि हुकूमत बहुत फोकस भी कर रही है और ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत भी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसकी क्या हमें बेहतरी इसमें किस हद तक नज़र आती है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और जो इकदाम किए जा रहे हैं उससे यही महसूस होता है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा किसान भी खुशहाल होगा और ओवरऑल भी जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उसको हम कर सकते हैं। इसके साथ ही राही चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।